MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह कहता है कि देखो मैं गुनाह से चिढ़ता हूँ, अल्लाह कहता है कि देखो मैं नाफरमानी से नाराज होता हूँ, ऐसा मत करना। और तुम कहते हो कि नहीं साहब गुनाह भी करेंगे, नाफरमानी भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, जना भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, हुसूद भी लेंगे वगैरह दालिक, जो नहीं होना चाहिए वो सब करेंगे, इंसानियत के खिलाफ आवाज़ सब काम करेंगे, उसके बावजूद भी ते हमसे खुश हो जा। पॉसिबल है क्या? अरे अकल में बात आ रही कि नहीं आ रही? जब वो कहता है देखो सूद अगर तुम लोगे तुम मुझसे डायरेक्ट मुकाबला करने वाले होगे, सूद अगर लोगे तो तुम मुझसे मुकाबला करने वाले हो। तुम कहोगे कि नहीं साहब मैं सूद लेके रहूंगा और तेरा प्यार भी पाके रहूंगा। हर धर्मी नहीं, ये जिद नहीं। आज हमारी कौम का ईमानदारी से सच्चाई से कहता हूं खुदारा कि हमारी कौम का आलम यह हो गया है कि ये 3 बीमारियां हमारी कौम में इतनी आम हो गई हैं जो आज से कभी मूर्ख वक्त में जो जिहालत का हमारा वक्त था उस वक्त में आम नहीं थी। आज तो पढ़े लिखे तबकों में आज हाल एक और आम हुई उसके बाद सबसे बड़ी बीमारी हमारे अंदर ये मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माएँ और बहनें, ये हो गई है कि गुनाह करने के बाद भी हम हठधर्मी में उतर आए। क्या कौन हमारा उखाड़ लेगा? उखाड़ ले, हम करके दिखाएंगे। ए बाबू अगर ऐसा है कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं लेगा। सब एक लिमिटेड वक्त लेकर दुनिया में आए हैं, सब अपने अपने। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था तो एक बड़ा हेडमास्टर, अच्छा हेडमास्टर था, उसका एक भाषण था जो मैं बहुत गौर से सुन रहा था। वो ये कह रहा था कि ये संसार एक रंगमंच की नाटकगाह है। समझ रहे हो? एक रंगमंच है और इस रंगमंच समझते हैं? रंगीन करके जहाँ सब नाटक करे जाते हैं, ये एक रंगमंच है और सारे कलाकार एक के बाद दीगरे आते हैं, अपनी अपनी कला दिखाते हैं, फिर चले जाते हैं। दुनिया यही है मेरे अजीजों। आप एक लिमिटेड वक्त लेकर आए हो। ये जो मेरे मुरब्बी चचा बैठे हुए हैं, मुझे याद है 15-20 साल पहले मैंने देखा है ये काला था, लेकिन अभी देखने गड़ी पूरा आटा है। वो जो चचा हुआ बैठे हैं उनको भी कभी मैं देखता था पूरा काला काला। वो जो आप पीछे बैठे हुए हजरत हैं उनका तो पूरा का पूरा काला था, लेकिन अभी देखो पूरा चांदी बन गए। वक्त लिमिटेड वक्त लेकर आए थे और देखते ही देखते वो वक्त गया। और वो वक्त जब चला जाएगा ऑटोमेटिकली आप आंख बंद कर लोगे, फितरी तौर पर तुम मर के कब्र के गड्ढे में चले जाओगे। लेकिन दुख इस बात का रहेगा कि जो उम्र, जो वक्त तुम्हें दिया गया था उन वक्त का इस्तेमाल तुम ढंग से कर नहीं सके। ये अफसोस रहे, है ना मेरे अजीज़ों दोस्तों? बोलने से तो पूरी रात हम बोलते रहेंगे। अब मैं आपको बोला था ठीक 10 बजे आप दुआ हम करेंगे। मेरे अजीज़ों दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की, उसी का एक ज़रा तर्जमा करता हूँ। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगो तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो, तौबा नसूहा करो। खुदा की कसम आज वक्त आ गया है। अगर एक कहावत है उर्दू ज़बान में, हमारे सुंगड़े में भी बोलते हैं, फजर का भूला शाम को लौट आए तो उसे कोई भूला हुआ कहते नहीं। अरे आप ही लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? फजर का भूला शाम को लौट आए तो उसे कोई भूला हुआ कहते नहीं। तो मतलब उसका समझ रहे हैं? एक बच्चा सुबह घर से निकला, दिन भर घूमता रहा, मगर शाम अगर घर आ गया तो उसके बाप माँ क्या कहते हैं? ना 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 मेरा बच्चा ठीक टाइम में आया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यही हाल है, जो हुआ सो हुआ, मज़ा मा मज़ा लैसा लहुल कज़ा। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, जो पी लिए उसे भूल जाओ, जो खेल लिए उसे भूल जाओ, जो खो दिए उसे भूल जाओ। वो सारी बातें गत्ता थी यानी गुज़श्ता थी, अब उसको भूल जाओ। अब आइंदा के लिए एक आज़म नया मुसम्मम लेकर उठो कि अल्लाह अब जो हुआ सो हुआ, अब हम सच्चाई के रास्ते को अख्तियार करेंगे। अब होता क्या है, मस्जिदों में जाने के बाद अगर आप नमाज शुरू कर दो, लोग कहेंगे आया बड़ा नमाजी, कल तक तो बैठ के पैंट पहन के घूमता था, पी के गड़ता था,
فلانے جگہ ایسا کرتا تھا، آج آیا بڑا نمازی۔ بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں، یہ ہر حال میں تمہیں ہمیں کبھی چھوڑے نہ چھوڑے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی خطبات کے اندر ایک قصہ لکھا ہے۔ مروبھومی میں ایک آدمی باؤ بیٹا دونوں جاتے تھے۔ ایک اونٹ ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، ایک اونٹ ہے، اس اونٹ میں سوار ہو کے دونوں ماں باؤ بیٹے جاتے تھے۔ گاؤں ایک پڑا، وہ گاؤں والے نے دیکھا کہ اللہ دیکھو 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 کیسے پگلے ہیں بے، یہ تو جانور پہ ان کو رحم آتے نہیں، دونوں کے دونوں بیٹھ کے چلی نہیں۔ تو باپ کہنے لگا کہ نہیں بیٹا یہ تو واقعی غلط ہوتا ہے، ایک کام کرتے ہیں بیٹا، آپ ہیں باپ بیٹھ، میں نکیل پکڑتا ہوں، چلتے ہیں۔ اب کچھ دور چلے، جیسے ہی ایک گاؤں آیا کہنے لگے او دیکھو 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 کیسا زمانہ آیا، جوان چھوکرا ہٹا کٹا اوپر بیٹھ کے چلتا ہے، با بڈھا جو ہے رسی پکڑ کے چلتا ہے۔ بیٹا کہنے لگا نہیں ابا جان یہ غلط ہو رہا ہے، آپ ایک کام کریے، آپ بوڑھے ہیں آپ بیٹھ جائیے، میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں۔ اب کچھ دور چلے تو کہنے لگے دیکھو 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 کیسا زمانہ آیا، بڈھا زندگی بھر ایش کرتا رہا، اب بیوی ایش کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ دی سے۔ اب دونوں سوچنے لگے جب بیٹھے تو مصیبت، اترے تو مصیبت، چلے تو مصیبت۔ ایسا کرتے ہیں بیٹا ہم دونوں تینوں اتر جاتے ہیں، اونٹ کی جگہ میں چلے، ہم اب چلے۔ اب چلتے چلتے جب گاؤں آیا، پورا گاؤں اس کا اپنا جو ہے مذاق اڑا رہا ہے، کہتے کیسے بیوقوف ہیں یہ، 14ویں صدی میں اونٹ بیٹھنے کے لیے ہے یا چلنے کے لیے ہے، دیکھو یہ چل چل کے آتے ہیں، چل چل کے آتے ہیں۔ میرے بھائی ہنسنے کی بات نہیں ہے، ذرا سمجھو، یہ دنیا ہے، یہ کبھی کسی کو چھوڑی نہ کبھی کسی کو چھوڑے گی، ہر حال میں اسے انگلی کرنا ہے، وہ کرتی رہے گی۔ لیکن عقل مند انسان وہ کہلاتا ہے جو ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنا مفاد حاصل کر کے دنیا سے نکل جائے۔ جو اپنا مفاد حاصل کر لیا میرے بھائی وہی کامیاب رہا، ورنہ تو یاد رکھنا اس دنیا میں یہ دنیا وہ ہے جو کسی کو چھوڑی نہ چھوڑے گی، اور یہاں ہر چیز کا ریٹ برابر ہے۔ ابھی میں ایک ملفوظات دیکھ رہا تھا ایک اللہ والے کی، اس ملفوظات میں غالباً مولانا تھانوی نور اللہ منقدہ سے منسوب ہے، تو اس ملفوظات کے اندر میں ایک کہانی حضرت نے لکھا ہے، عجیب کہانی۔ پہلے تو میں پڑھا، میں کہا کیا ہے، اس کو کائے کے لیے لکھا گیا، جب نتیجے میں پہنچا تو ہوش اڑ گئے، مگر باپ بہت کام کی بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک استاد ایک شاگرد دونوں تھے، وہ دونوں جو ہیں ایک دن نکل کے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک شہر پڑا، اس شہر میں استاد ٹھہرا، شاگرد ٹھہرا۔ استاد شاگرد سمجھتے تو ارے وہ بچے بتا سکتے ہیں، میں جیسا وہ اسی عمر دونوں، وہ سب ہمارے سب استاد شاگرد ہیں۔ تو استاد شاگرد جو ہے وہ دونوں جا کر ایک شہر میں پہنچے۔ شہر میں پہنچنے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ شہر کا ہر چیز ذرا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ استاد کہنے لگا کہ نہیں رے بھائی یہاں ٹھیک نہیں، چل یہاں سے نکل، چل نکل کے اور ایک شہر میں پہنچے۔ جب اس شہر میں پہنچے تو وہ شہر جو ہے اس کے شاگرد کو یعنی شیشیہ کو راس آ گیا، گرو یعنی چیلے کو پسند آ گیا، یہی شہر بڑھیا ہے، کاہے نیا گھی بھی 2 روپیہ، سونا بھی 2 روپیہ، گڑ بھی 2 روپیہ، زمین بھی 2 روپیہ، گھر بھی 2 روپیہ، آدمی بھی 2 روپیہ، ہر ایک مال 2 روپیہ۔ تو میرے پسند کا گھی ہے، میں گھی کھاؤں گا، کمزور ہوں، گھی کھاؤں گا آرام سے، کھا پی کے میں تندرست رہوں گا۔ خیر جب دیکھا استاد نے کہا کہ بیٹا یہ جگہ بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے یہاں تو جس کو دیکھو وہ ہر چیز 2 روپیہ، تو یہاں سے بھاگ چل، نہ گرو گیری مت دیکھو، تم یہاں سے جاؤ۔ کہنے لگا گرو گیری مت دیکھو، تم یہاں سے جاؤ، میرا درکار نہیں تمہارا چیلا گیری کرنے کے لیے، تم جاؤ۔ تو اب استاد جو ہے با دل ناخواستہ نہ سمجھتے ہوئے پھر بھی دل مانتے ہیں، چھوڑ گئے، نہیں مانتے نہیں مانے، چھوکرا ہے جوان بچہ کیا اسے کہو گے، چل۔ وہ وہاں سے نکل گئے، نکل جانے کے بعد یہ کہنے لگا اللہ اتنے دن کے بعد بڑھیا شہر ملا، یہاں پر میں خالی گھی کھاؤں گا، خالی گھی کھاؤں گا۔ اب کھایا 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 تو کھایا، ہو گیا اچھی طرح۔ جب ہو آ گیا، ہو آ جانے کے بعد ایک دن، اب چونکہ یہ تو شہر اچھا نہیں تھا، ایک دن بادشاہ کے حضور میں ایک انصاف چل رہا تھا، حضرت نے لکھا ہے انصاف چل رہا تھا، اور اس انصاف میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مجرم ہے لہٰذا اسے سزا دو۔ تو سزا کیا ہے؟ نہ اسے پھانسی کی سزا دو،
اب پھانسی کی سزا کے لیے جب منتخب وہ آدمی ہو گیا تو لے کے جاتے ہیں پھانسی دینے کے لیے. اب اس کا گلا جو ہے اس پھندے میں پھنستا نہیں ہے. اب یہ پتلا ہو گیا ہے, پھانسی ذرا پھندا موٹا ہے, اب کہاں اٹکے گا. اب کہنے لگے نا یہ تو انیائے ہوا بھائی, پھانسی کا پھندا لگ نہیں رہا ہے. دیکھ رہے ہو راجا کیسا ہے, جیسا آج کا راجا ہے ہمارے دیش میں. یہ پھانسی کا پھندا لگ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب انیائے ہوا. تلاشو یہاں کون ٹھیک ٹھاک ہے. اب جناب سبتوں کا آئے تھے پھانسی دیکھنے کے لیے, وہ جو گھی کیا شاگرد وہ بھی آیا ہوا تھا. اب وہ تو اتنا موٹا ہو گیا تھا, لوگوں نے پکڑا گھپ سے, کہے بھائی یہی مناسب ہے, اسی کو پکڑو لگا دو. اب چنانچہ پکڑے اور پکڑ کے لا کے جب لگانے لگے, اب اس کا ہونے لگا انڈیکیٹر. گھبرا گیا, کیا کروں, کیسے کیا کروں, کیوں اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں, کیونکہ پھانسی میں تو لٹکا دے گا. یہ تو ابوجھا راجا ہے, کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. چنانچہ اسی موقع پہ جب یہ اعلان ہوا کہ فلانے کو پھانسی ہوتی ہے تو استاد بھی بیچارے آ گیا تھا. استاد پہنچا تو دیکھا کہ ہائے ہائے میرا وہی شاگرد شہید تھا, آج پھانسی میں لٹک جائے گا. یہ کہتے ہیں گرو جی اب تو کھما کرو, کچھ تو راہ نکالو, کم از کم بچا تو لو. اب ایسا کبھی نہیں کروں گا, تمہارے اکشر اکشر کا پالن کروں گا, جو دو گے گرو منتر سارا چیز میں مانوں گا. تو خیر استاد آئے, کہنے لگے استاد تو استاد ہوتا ہے. استاد نکل کر آیا اور آنے کے بعد اس کے کان میں کچھ پھسپھسایا. اب پھسپھسانا ہی وہ گرو منتر تھا. ابھی دے نہیں رہے, جیت کا منتر سب نے تھا. ارے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, آپ دیکھے ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ جیت کا منتر دیتے ہیں. تو جیت کا منتر گرو منتر وہ دینے لگا. تو اب وہ گرو منتر کیا تھا, کہنے لگے کہ دیکھ بھائی تو میں دونوں آپس میں لڑیں گے, ہم میں سے دونوں کے دونوں لڑیں گے. اب لڑنے میں ظاہر سی بات ہے بادشاہ پوچھے گا کہ یہ آخری وقت, اس وقت تو کوئی لڑتا نہیں ہے بلکہ اپنے دعا استغفار کرتا ہے جانے کے لیے, تم کائے کے لیے لڑتے ہو. تو اس کا جواب میں دوں گا, تو چپ رہنا. اب جب دونوں لڑنے لگے تو بادشاہ پہنچا کہ کہنے لگا کہ بھائی سب کیا بات ہے, یہ تو آخری وقت ہے تمہارا, تم لڑ کیوں رہے ہو, تم کیوں لڑ رہے ہو. تو اس کے جواب میں وہ بولنے لگا کہ تم جانتے نہیں ہو, اس وقت ایک وقت ایسا ہے, کیونکہ میں جیوتشی شاستر کا مہان گرو ہوں اس لیے میں جانتا ہوں یہ وقت میں, یہ جو وقت ہے اس وقت ایک ایسا وقت ہے جو اس وقت مرے گا یا پھانسی دیا جائے گا وہ سیدھا بیکنٹھ چلا جائے گا, جنت کو سیدھا چلا جائے گا. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں گنہگار ہوں, میں وہ جنت میں جاؤں. وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب گنہگار میں نہیں, میں جنت میں جاؤں. تو دونوں میں ہماری لڑائی ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں میں جاؤں, اس لیے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں, مجھے جانے کا موقع دو. بادشاہ دو جھاپڑ دونوں کو لگایا, کہ لگا کمینے جنت میں جانے کا حقدار تو میں اصل میں ہوں, مجھے لٹکا دو. غور کریں, نہیں ہنسی کی بات نہیں ہے میرے عزیزو دوستو. ابھی جو سچویشن دنیا کا چل رہا ہے بالکل سسٹم یہی ہے. ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, پھر بھی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہی ہیں, اور ہو وہی رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزو دوستو بات دوسری طرف جا رہی تھی. میں صرف مختصراً آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے سچے دل سے توبہ کیا جائے. جس کو جہاں جو وقت مل رہا ہے نیکی کا, وہ نیکی کر گزرے, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا ہماری زندگی میں, آنے چاہ رہا ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرے گا, نیکی کرنا چاہے گا مگر نیکی نہیں کر پائے گا. اب چین میں دیکھو, سکیانکنگ میں جو بڑا سا علاقہ ہے, مسلمان یغور مسلمان رہتے ہیں, تقریباً 90% آبادی ان کی ہے وہاں پر. اس کے باوجود بھی آج مسجدوں میں وہ جا نہیں سکتے, آج قرآن کریم کو کھول کر وہ پڑھ نہیں سکتے, آج اسلامی شعار تہذیب ثقافت کی حفاظت وہ کر نہیں سکتے, چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے. کل کر نہیں پا رہے تھے, کرتے نہیں تھے, آج کر نہیں پا رہے. وہ دن ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کل وہ دن آنے والا ہے, آ جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہوا سو اسے بھول جاؤ, کیونکہ اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں. میں ایک حدیث مسلم شریف کی سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب جنتی جنت میں چلا جائے گا, جہنمی جہنم میں چلا جائے گا, معاملہ سب کا ہو جائے گا, اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ گنہگاروں کے بارے میں یہ روایت ہے. ایک بندہ خدا کے دربار میں حاضر ہوگا, اللہ پاک بولیں گے کہ اس بندے کے
نام اعمال کو پیش کیا جائے، لیکن خیال رہے اس بندے کے نام اعمال میں سے جو صغیرہ گناہ، صغیرہ سمجھتے ہو تو، ارے ٹکی چھوٹا موٹا گناہ، کہاں دیکھ لی سے، کہاں ہنس دی سے، کہاں کسی کو کچھ کہہ دی سے، یہ سب کیا کچھ ہمارے حساب میں آتا ہے؟ بے حساب کے صغیرہ گناہ اس کے نام اعمال کا پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے جب پٹارا کھلے گا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ارے وہ جو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے نا مشین میں، EVM جب کھلے گا اس کا، وہ تو ساری سچائی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اب وہ دیکھتے 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 مایوس ہو جائے گا، اتنا مایوس ہو جائے گا کہ وہ یہ سوچنے لگے گا کہ اب میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، میں سیدھے جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک اللہ رب العالمین کا کرم اسی وقت ہوگا، رب العالمین ہے، اللہ پاک کہیں گے کہ اس بندے کے نام اعمال میں جتنے گناہ پیش کیے گئے ہر ایک کے عوض میں ایک ایک نیکی لکھ دیا جائے۔ اب بولو، ابھی تو پورا گراف نیچے چلا گیا تھا، اب دیکھو گراف جو ہے آسمان تک چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے گراف نیچے جانے سے کینڈیڈیٹ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے، جب گراف اوپر جاتا ہے تو پھول کے ڈھول بجاتا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس کا گراف بہت اوپر چلا جایا تو چلا جانے کے بعد وہ بندہ خوش ہو جائے گا، اسے یقین آ جائے گا کہ اب تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے معاف کر دیں گے۔ کہیں گے ٹھیک اسی وقت میں وہ بندہ کہے گا، اے اللہ ابھی نا اور بھی باقی ہے نا، ابھی تو صغیرہ کھلا ہے، میرا نا کبیرہ اور بھی باقی ہے، کبیرہ کھولو۔ میرے عزیز و دوستو، غور کر رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ سب روایتیں آپ پڑھو، ان سے سمجھ میں بات آئے گی کہ رب العالمین سے زیادہ رحیم و کریم کوئی ہے نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے مطابق ہمیں سچے دل سے ایک بار ڈھنگ سے مانگنا ہے، اس کے دربار میں جا کر گڑ گڑانا ہے اور اس کے دربار میں حضور قلبی کے ساتھ اپنے گناہوں کا کفارہ کروانا ہے، تب جا کر رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو معاف کر دے گا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر لہ مئت شہید، کہ امت کے فساد کے وقت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ یقیناً عقیقہ ایک سنت ہے، اور جس نے بھی اس سنت کو زندہ کیا ہے، اس سنت پر آج کے بعد سے جتنے لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ العظیم ایک حصہ اس کے نام اعمال میں ضرور لکھا جائے گا۔ بہت بڑی سنت ہے، اور آج تو سنتیں مٹتی ہوئی جا رہی ہیں، تو اس لیے ضرورت ہے جس کو جہاں جب جو موقع مل رہا ہے اللہ کے لیے دین اور ایمان کی نسبت سے وہ کام کرے، اور اپنے دلوں کو ذرا پاک صاف رکھو۔ خدا را دل کی کدورت کو مٹاؤ۔ اگر دل کے اندر ہے اور اس کے باوجود آپ وہ کام کر رہے ہو تو آپ کا اللہ محافظ، آپ ہی جانو، آپ کا کام جانے۔ انہی چند معروضات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں خداوند عالم ہم تماموں کو اپنی مرضیات پر چلائے اور نامرضیات سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ
اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جان کر انجان میں جو گناہ ہم سے ہوئے الہی تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالے میں راستوں میں گلیوں میں کوچوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الہی جن جن گناہ جو گناہ ہم سے صادر ہوئے اے اللہ تجھے پتہ ہے، اے اللہ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے، اے اللہ پھر بھی تو ہم پر رحم و کرم کے صدقے الہ العالمین تو نے اسے چھپا رکھا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، الہی تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچا، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہم پر دراز فرما، اے اللہ ہماری قوم کے جو لیڈران ہیں، جو علماء ہیں، جو بڑے لوگ ہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی قیادت کو، ان کی قیادت کو، ان کی سیادت کو اے اللہ قائم و دائم فرما، اس میں برکت اور خلوص للہیت عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری قوم ایک آزمائش اور ابتلا میں موجود ہے، مبتلا ہے، الہی تو اس قوم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ابتلا اور آزمائش اور امتحان سے اے اللہ جو ہم گزرنے والے ہیں الہ العالمین ہمیں تو ثابت قدم فرما دے، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم فرما دے، اے اللہ تو اپنی مرضیات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ عقیقے کی مجلس ہے الہی، یہ عقیقے کی مجلس ہے، اے اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی مجلس ہے۔ اے اللہ جتنے لوگ شریک ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مائیں اور بہنیں میری سنتی ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما، اپنی زندگی میں سنتوں کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو کروڑ جنت نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کدورت کو مٹا، اے اللہ ہمارے دلوں کے حسد و کینہ کپٹ کو مٹا، حاسدوں کی حسد سے بچا، چغل خوروں کی چغلی سے بچا، غیبت کرنے والوں کی غیبت سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا۔ اے اللہ ایمان و سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ہمارا تماموں کا خیر کے ساتھ فرما، ناگہانی آفتوں سے بچا، مصائب سے بچا، مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچا، زمین کی آفتوں سے بچا، آسمان کی بلاؤں سے بچا، ظالم بادشاہوں کی طرف کے خرافات سے بچا۔ الہ العالمین ہمیں ایک نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مائیں اور بہنوں کو خلوص اور للہیت عطا فرما، ہمارے گھروں کو دیندار بنا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ، تیرے اولیاء اصفیاء اتقیاء کا صدقہ الہ العالمین تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔